मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। अलम तरा इलल मलई मिन बनी इसराईल मिन बादि मूसा इज़ क़ालू लिनबिय्यिन लहुम इब्अथ लना मलिकन नुक़ातिल फ़ी सबीलिल्लाह। इसमें अल्लाह ने बताया कि मौत के डर से भागना, जहाँ अल्लाह ने भागने को नाजायज़ करार दिया हो, ये बहुत बुरी आदत है, ये बहुत बुरी खसलत है। ऐसे मौके पे मुसलमान को अल्लाह पे एतमाद और तवक्कुल करना चाहिए। तो ये हमारे उन मुजाहिदीन के लिए भी है जो हमारे मुल्कों के बॉर्डर को संभालते हैं, जो हमारे फ़ौजी, जो एयरफोर्स, जो नेवी और जो भी इस्लामी मुल्क के जो भी दिफा करने वाले अस्करी क़ुव्वतें, इनको भी इन आयतों में तरगीब है कि जंग में बहादुरी के जौहर दिखाओ, मौत ज़िंदगी किसके हाथ में? अल्लाह के हाथ में। और जहाँ अल्लाह ने हुक्म दिया हो जम जाने का, जैसे कोरोना वायरस आजकल फैला हुआ है तो लोग भाग जाते हैं, घरों को छोड़ के भाग जाते हैं। घर में अगर एक पेशेंट हो तो यहाँ हमें अल्लाह पे एतमाद और तवक्कुल करने का हुक्म है। ये पहला सबक हमें इससे मिलता है। दूसरा, हमें इसमें जिहाद की तरगीब है कि जब भी अपने मुल्क को, अपनी कौम को लड़ने की ज़रूरत हो तो आप अपनी जान हथेली पर रखकर मैदान में उतरें। अल्लाह ने फरमाया कि क़ातिलू फ़ी सबीलिल्लाह, कि अल्लाह के रास्ते में लड़ो। अच्छा, ये मैंने आयत गलत पढ़ ली। अलम तरा इलल लज़ीना खरजू मिन दियारिहिम वहुम उलूफ़ुन, यहाँ से ये इल्मी असबाक शुरू हो रहे हैं। वक़ातिलू फ़ी सबीलिल्लाहि, दूसरा सबक क्या मिलता है कि अल्लाह के रास्ते में लड़ो। तो जब भी लड़ने की ज़रूरत पेश आई हमें अल्लाह के रास्ते में लड़ना है। तीसरी बात, अल्लाह के राह में माल खर्च करना है। मन ज़ल्लज़ी युक़रिदुल्लाह क़र्ज़न हसना, और माल खर्च करके ये समझना है कि मैं गरीब नहीं हो जाऊँगा, बल्कि दौलत और गुर्बत ये अल्लाह के हाथ में है। अल्लाह चाहेगा तो वैसे ही गरीब बना देगा, अल्लाह चाहेगा तो आपको मालदार रखेगा। अलम तरा इलल मलई मिन बनी इसराईल मिन बादि मूसा, इस वाक़े में भी बहुत सारे असबाक मिलते हैं कि देखिए, उसूली तौर पर जिहाद का हुक्म ये है कि अगर आप में दुश्मन से लड़ने की आधी से भी कम ताकत है तो फिर शरन आप पे लड़ना फ़र्ज़ नहीं है, बल्कि जायज़ ही नहीं है। ये कुरान की दूसरी आयत से हमें पता चलता है और पैगम्बर की सीरत से भी। यानी ख़ुद से हमला करना फिर जायज़ नहीं है कि अगर आपके पास दुश्मन से आधी क़ुव्वत है, आधी से भी कम है, तो फिर आपके लिए, क्योंकि असबाब नहीं है फिर आपके पास, और ये दुनिया को अल्लाह ने असबाब से जोड़ दिया है। तो ये दुनिया का उसूल है कि असबाब से अल्लाह ने दुनिया को जोड़ दिया। तो अब लड़ने की चूँकि ताकत ही नहीं है, आप लड़ेंगे तो और उल्टा आप पिसेंगे। तो ऐसे मौके पे फिर जिहाद की इजाज़त नहीं है। ये अल्लाह ने सूरह तौबा में, सूरह अनफाल में हुक्म दिया, यकुम मिनकुम मिअतुन साबिरतुन यग़लिबू मिअतैनी, कि 100 होंगे तो 200 पे गालिब करूँगा। क्या मतलब? 100 से कम की मेरी तरफ से कोई गारंटी नहीं है। तो लेकिन जब पैगम्बर बराह रास्त हुक्म दे दें तो फिर जिहाद फ़र्ज़ ऐन हो जाता है। चाहे एक आदमी हो ना, उसको हुक्म दिया जाए 1 लाख से लड़ो तो फिर फ़र्ज़ ऐन हो जाएगा। तो यहाँ भी कुछ ऐसी सूरत हाल थी कि कौम अमालिका ने कब्ज़ा कर लिया था बैतुल मक़दिस पे और बनी इसराइल में लड़ने की ताकत नहीं थी, तो उनको फिर भी उनके मुतालबे पर लड़ने का हुक्म दिया गया। तो यहाँ पर कमज़ोर होने के बावजूद इनके लिए लड़ना फ़र्ज़ ऐन हो गया था, क्योंकि जब कमज़ोर होने के बावजूद अल्लाह जब लड़ने का हुक्म दे रहा है तो इसकी अलामत है कि अल्लाह कह रहा है कि असबाब को मत देखो, मेरी ताकत और मेरा हुक्म को फॉलो करो। जब हुक्म है तो फिर तो लड़ना है ना। लेकिन नॉर्मली ये हुक्म नहीं है, याद रखें, क्योंकि लोग, कुछ जज्बाती लोग जो है ना, इस तरह की आयतें उठा के गलत जगहों पर फिट करना शुरू कर देते हैं। तो आम हालात में शरीयत का हुक्म है कि मर रआ मिनकुम मुनकरन फलयुग़य्यिरहु बियदिही, बुराई को देखो तो हाथ से तब्दील करो। फ़इन लम यस्तती, अगर ताकत नहीं है तो फिर ज़बान तक इक्तिफ़ा करो। अगर इसकी भी ताकत नहीं है तो फिर सिर्फ दिल से तब्दील करने की कोशिश करो, दिल में नीयत कर लो। तो ये साफ़ हुक्म है कि ज़ालिम की हुकूमत हो या कहीं भी बुराई हो रही हो तो आपने अपने असबाब और वसाइल और अपनी ताकत देख के काम करना है। अपनी हैसियत से बढ़ के काम करने की आपको शरीयत में इजाज़त नहीं है। और वो हैसियत क्या है? वो कुरान में जिहाद के बारे में दूसरी जगह अल्लाह ने बता दी, जो मैंने आपको बताया। लेकिन यहाँ चूँकि कम वसाइल थे, इसके बावजूद चूँकि अल्लाह ने हुक्म दिया था इसलिए इनको लड़ने का हुक्म दिया गया। तो एक बात तो इल्मी नुक्ते की हमें ये पता चलती है। तीसरी बात हमें ये पता चलती है कि ख़ुद से अपने ऊपर सवालात कर करके अहकाम को फ़र्ज़ नहीं करना चाहिए। जैसे बनी इसराइल को कौम अमालिका ने जुल्म करके निकाल दिया, ठीक है, निकाल दिया, आप मजबूर थे, आप मुल्क बदर हो गए, तो अल्लाह अगर ख़ुद से हुक्म देता कि जिहाद करो तो कर लेते,
تو پھر اللہ کی سب کے ساتھ مدد ہوتی ہے. لیکن اللہ نے حکم نہیں دیا، اپنے لیے خود مشکلات پیدا کر دیں. پیغمبر سے کہہ رہے ہیں کہ جو ہے خود مطالبہ کر رہے ہیں کہ ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ، آپ کوئی کمانڈر بنائیں تاکہ ہم لڑیں. تو پیغمبر نے ان کو بتا دیا کہ تم کہاں سے لڑو گے بھائی، تم سے تو یہ امیدیں نہیں ہیں ہمیں، لیکن کہہ رہے نہیں ہم تو لڑیں گے. تو پھر دیکھیں جب خود اپنے لیے مشکلات پیدا کی ہیں تو کیا ہوا، زیادہ تر لوگ میدان سے بھاگ گئے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اپنے لیے نا خود سے مشکلات نہیں کھڑی کرنی چاہیے، شریعت کی آسانیوں سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے. اس سے یہ بھی ایک اشارہ ملتا ہے کہ جو لوگ زیادہ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں نا، عام طور پر وہ ان باتوں میں پورے نہیں اترتے. عام طور پہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بعض دفعہ پورے اترتے بھی ہیں. جیسے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ان کو غزوہ بدر میں شرکت کا موقع نہیں ملا تھا، تو افسوس کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ اگر مجھے دوبارہ جہاد میں شرکت کا موقع ملا لَيَرَيَنَّ اللَّهُ مَا أَصْنَعُ، تو اللہ دیکھے گا کہ میں کیا کر کے دکھاتا ہوں. تو جو انہوں نے کہا وہ کر کے دکھایا. غزوہ احد میں جب بہت سے صحابہ کے قدم اکھڑ گئے، وہ میدان میں کھڑے رہے، اتنا لڑے کہ اتنے تیر اور تلوار کے ان پہ زخم تھے کہ جب شہید ہوئے ہیں تو انگلیوں کے پوروں سے ان کی بہن نے پہچانے کہ یہ میرا بھائی ہے. شکل مسخ ہو چکی تھی. اور ان کی تعریف میں پھر قرآن نے آیتیں نازل کی، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، مومنین میں بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ اللہ سے جب وعدہ کرتے ہیں تو وہ سچا کر کے دکھاتے ہیں. تو ان میں یہ بھی تھے کہ انہوں نے وعدہ کیا تھا اللہ دوبارہ جنگ کا موقع ملا تو میں وہ کروں گا کہ اللہ دیکھے گا. تو یہ چونکہ اخلاص سے تھا اور جذبے تھا، یہ شو مارنے کے لیے نہیں تھا، تو اس لیے اللہ نے ان کو اس وعدے میں پورا کیا. اور ایک وعدہ ہوتا ہے خام خواہ کی بھڑکیاں لگانا، شو مارنا کہ ہم تو ایسے ہیں ہم تو ویسے ہیں. تو جو اس طرح کے دعوے کر رہے ہوتے ہیں نا پبلک کو دکھانے کے لیے، تو پھر وہ میدان میں اکثر پیچھے رہ جاتے ہیں. یہ بھی ہمیں اس سے سبق ملتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے طالوت کو بادشاہ بنا کے بھیجا تو اس پہ ان کو اعتراضات شروع ہو گئے. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو فسادی لوگ ہوتے ہیں نا وہ حکم کی تعمیل نہیں کرتے. تو جنگ میں، جہاد میں اس طرح کے لوگ جو اپنے کمانڈر کے آرڈر کو پورا نہ کریں اور بار بار اپنے آفیسر کے بارے میں یہ کہیں کہ یہ کیوں، ایسی قوم کو کبھی فتح نہیں ہوتی. تبھی دنیا کی جتنی بھی آرمی ہیں، جتنی بھی فورسز ہیں، ان سب کا یہ اصول ہے کہ آرڈر از آرڈر. تو اب آپ دیکھیں نا، جب بنا دیا بادشاہ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ تو غریب آدمی ہے، تو یہ تو آج تک تو یہ ہمارے ماتحت رہا کرتا تھا، ابھی ہمارا کمانڈر کیسے بن گیا، تو ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا. تو نتیجہ کیا نکلا، اس طرح کی باتیں کرنے والے میدان میں بھاگ گئے. تو اس سے یہ بھی ہمیں ایک علمی نقطے کی بات پتہ چلتی ہے کہ لڑائی کا اصول یہ ہے کہ امیر کی اطاعت. جس کو بادشاہ یا کمانڈر بنایا جا رہا ہے، چاہے جونیئر کو اگر سینئر بنا کے آفیسر بنا دیا، تو آپ نے میدان میں اس کو فالو کرنا ہے اور آپ نے اس پہ اعتراضات نہیں کرنے. یہ بھی ہمیں اس سے پتہ چلتا ہے. اور ایک بات بہت اہم یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ جب انہوں نے اعتراض کیا کہ اس میں تو کمانڈر بننے کی صلاحیت نہیں چونکہ یہ غریب ہے، تو جواب کیا دیا کہ اللہ نے اس کو 2 چیزوں میں تم پر فضیلت دی ہے، علم میں اور جسم میں. علم بھی مخصوص علم. تو اس میں بھی ہمیں پتہ یہ چلا کہ بھئی ہمیں اسباب کو دیکھ کے، اسباب اور وسائل، اسباب کو دیکھ کے کسی کو امیر بنایا جائے گا. آج بہت سے لوگ کسی کو کسی جگہ کا ذمہ دار بنا دیتے ہیں اس لیے کہ وہ فلاں کا ماموں ہے، فلاں کا چاچا ہے، فلاں کا خالو ہے، اس بیس پر. تو کسی کے چاچے ماموں ہونے کی بیس پر کسی کو ذمہ دار بنانا، امیر بنانا، یہ جائز نہیں ہے. اور یہ قرآن میں دوسری جگہ بھی ثابت ہے، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانت اس کے اہل کے سپرد کرو. تو کوئی عہدہ بھی ایک امانت ہے. تو اس میں مدرسوں میں بھی بعض دفعہ ایسے ہو جاتا ہے کہ ایک شخص میں مدرسے کا محتمم بننے کی، منتظم بننے کی صلاحیت نہیں ہے، لیکن چونکہ وہ کسی بڑے عالم کا بیٹا ہے، چاہے اس میں صلاحیت نہیں ہے، وہ تقویٰ نہیں ہے، للہیت نہیں ہے، لیکن چونکہ فلاں عالم کا بیٹا ہے تو اس لیے اس کو بنا دیا جائے. تو بعض جگہ، بعض مدرسوں میں بھی ایسا ہو جاتا ہے اور اداروں میں بھی ایسا ہو جاتا ہے. تو یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے کیا فرمایا کہ بھئی طالوت کو کمانڈر بنایا جا رہا ہے، خام خواہ میں نہیں، 2 صفات ہیں اس کے اندر. تو جس کو بھی جب کسی چیز کا عہدہ دیا جائے گا تو اس کے اندر وہ مطلوبہ اوصاف ضرور ہونے چاہیے. تو یہ بھی ہمیں اس میں علمی نقطے کی بات پتہ چلتی ہے. اور ایک اہم پوائنٹ کی بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ جنگ کے کمانڈر میں 2 چیزوں کا ہونا بہت ضروری ہے. ایک اسے نالج ہو، العلم، خاص قسم کا علم، یعنی جنگ میں لڑنے کا تجربہ اور بہادری اور ٹریننگ، یہ تمام چیزیں ہونا ضروری ہیں. اور جسم کا مطلب کہ
وہ فزیکل فٹنس جسے کہا جاتا ہے کہ اس میں بہادری ہو لڑنے کی، یعنی اعصاب مضبوط ہوں، یعنی نفسیاتی طور پر بھی صحت مند ہو اور جسمانی طور پر بھی صحت مند ہو۔ آپ دیکھیں بہت سے غیر مسلموں نے ان قوانین پر عمل کیا ہے۔ گورو نے ایک لاء بنایا تھا کہ ایک آرمی میں، فورسز میں کمیشن آفیسر بننے کے لیے ISSB کا امتحان دیا جاتا ہے، تو اس میں ان تمام چیزوں کو گورے نے لاء بنایا کہ فوکس کیا جائے گا، تو اس میں یہ دونوں چیزیں دیکھی جاتی ہیں۔ تو کافر جو ہے ان اصولوں پر عمل کر کے کہاں سے کہاں پہنچ گئے، اور ہمارے ہاں بس جو بھی عہدہ اٹھا کے کسی کے بھی آپ پکڑا دیتے ہیں لوگ۔ تو اس میں پرسنالٹی بھی، جسم کا مطلب اس کی شخصیت بھی ہونی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی کو سفیر بنا کے کسی دوسرے ملک میں بھیجتے تھے تو ایسے لوگوں کو آپ نے سفیر بنائے جن کی شخصیت میں بڑی وجاہت ہوتی تھی، بڑے خوبصورت لہیم شہیم ہوا کرتے تھے، تاکہ وہ ان کی پرسنالٹی ہی سامنے والے اس سے اتنا متاثر ہو جائے کہ ان کی بات کو وہ کا وزن لے، وہ سمجھے کہ ان کی بات میں وزن ہے۔ تو ہر چیز ہر ایک کے سپرد نہیں کرنی چاہیے، اس میں دنیا کا ایک اصول ہے کہ ضابطہ ہے کہ جس میں یعنی ان ضابطوں کو دیکھ کر اس کے ذمہ داری اس کے حوالے کی جائے گی۔ یہاں تک کہ فقہا نے یہ لکھا ہے کہ اگر مسلمانوں کا کمانڈر بنانے کے لیے 2 آدمی آپ کے پاس آئیں، یعنی 2 آدمیوں میں سے ایک کی سلیکشن کرنی پڑے آپ کو اور تیسرا کوئی آپشن آپ کے پاس نہ ہو، تو ان میں ایک وہ شخص ہے جو فاسق و فاجر ہے، یعنی زیادہ پرہیزگار نہیں ہے، متقی نہیں ہے، متقی سے مراد زیادہ نیک نہیں ہے، وہ تو بس موٹا موٹا سیدھا سادہ مسلمان ہی ہے، وہ بہت زیادہ نیک نہیں ہے، لیکن اس میں لڑنے کی صلاحیت ہے اور بہادری ہے، اس میں لڑنے کی صلاحیت ہے، قیادت کی صلاحیت ہے اس میں۔ اور ایک دوسرا شخص ہے جس میں لڑنے کی صلاحیت نہیں ہے لیکن نیک بہت ہے، وہ پرہیزگار بہت ہے، بہت دعاؤں میں روتا ہے، تہجد گزار ہے۔ تو فقہا نے لکھا ہے کہ یہ جو پہلا شخص ہے نا، جو اگرچہ نیک نہیں ہے، کمانڈر اس کو بنایا جائے گا، اس نیک کو نہیں بنایا جائے گا، اس لیے کہ اللہ نے اس دنیا کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہے، اور اسباب میں یہ ہے کہ ایک کام کی ایک آدمی کے اندر پریکٹیکلی صلاحیت ہی نہیں ہے، عملی صلاحیت ہی نہیں ہے، تو وہ نیک ہو کے کیا کرے گا؟ وہ دعا تو کروائی جائے گی اس سے، اس کو برکت کے لیے فوج میں شامل بھی کیا جائے گا کہ بھئی چلو تم دعا مانگ لینا وہاں جا کے، لیکن کمانڈ اس کے حوالے نہیں کی جائے گی، اس کو کمانڈر بننے کا تجربہ ہی نہیں ہے۔ دیکھیے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیسا زبردست مقام ہے، بہت سے صحابہ سے بہت اونچا درجہ ہے حضرت بلال کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے بلال کے قدموں کی آہٹ جنت میں سنی ہے۔ اتنی محبت کے باوجود انہیں اذان ان کے حوالے کی گئی، اس لیے کہ ان کی آواز بہت اونچی تھی، تو آواز اونچی تھی اس بیس پر اذان کی صلاحیت ان میں تھی، ان کے ذمہ اذان دی گئی، لیکن کبھی آپ نے ان کو جنگ میں کمانڈر نہیں بنایا، حالانکہ اتنا بڑا مقام، کمانڈر ان کو نہیں، کمانڈر خالد بن ولید کو بنایا گیا، جو نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں۔ ادھر خالد بن ولید اسلام قبول کرتے ہیں، ادھر ان کو جنگ میں کمانڈر بنا کے بھیج دیا جاتا ہے۔ حضرت بلال یہ کہہ سکتے تھے کہ یا رسول اللہ، یہ تو مدینہ میں آپ نے ہجرت کی ہے، اس کے بعد بھی یہ مسلمان نہیں ہوئے، بلکہ اس کے بعد غزوہ احد میں انہوں نے اتنا مسلمانوں کو نقصان پہنچایا، بدر میں بھی یہ لڑے ہیں ہم سے، اور آج یہ مسلمان ہو رہے ہیں نئے نئے اور آپ ان کو کمانڈر بنا رہے ہیں، اور میں تو مکہ میں آپ کے ساتھ، مکہ کے دور میں آپ کے ہاتھ پہ میں نے اسلام قبول کیا، اور گرم سلوں پہ اور ریت پہ مجھے لٹایا گیا، اور میں احد کے نعرے لگاتا رہا، تو میں اتنا پرانا ہوں، مجھے اب کمانڈر نہیں بنایا جا رہا۔ خالد بن ولید آج اسلام قبول کر رہے ہیں، ان کو آج کمانڈر بنایا جا رہا ہے۔ تو یہ حضرت بلال نے اعتراض نہیں کیا۔ وجہ کیا تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ بھائی جو ان کا کمانڈر تھا نا زمانے جاہلیت میں کافروں کا، اور جو غزوہ احد میں ہمیں شکست دے سکتا ہے، تو میرے صحابہ کو شکست کا جو ذریعہ بن سکتا ہے وہ جب ہماری فوج میں شامل ہو کے کمانڈر بنے گا، تو دشمن سے میدان میں لڑنے کا تجربہ بھی انہی کو ہے۔ تو آج جو ہم عہدے دے رہے ہوتے ہیں، بعض دفعہ کسی کے نیک ہونے کی بیس پہ دے رہے ہوتے ہیں، بعض دفعہ کسی کے جو ہے وہ خالو اور چاچے اور مامے ہونے کی بیس پہ دے رہے ہوتے ہیں، تو اس آیت میں ان سب چیزوں کی نفی ہے۔ تو کمانڈر بنانے کے لیے فوج میں سب سے پہلے اس کی پرسنالٹی کو بھی دیکھا جائے گا، یعنی صحت اور قوت کو، اس کی اعصابی قوت کو، دوسرا اس کو لڑائی کا تجربہ اور جنگ کا تجربہ بھی ہے یا نہیں یہ بھی دیکھا جائے گا، اور پھر اس کے ساتھ تقویٰ بھی، یعنی ایک ایسا کمانڈر ہے جو پرہیزگار ہے اور اس میں لڑنے کی صلاحیت بھی ہے، اور ایک ایسا ہے جس میں صرف لڑنے کی صلاحیت تو ہے، پرہیزگار نہیں ہے، تو پھر ایسے موقع پہ پہلے والے کو ترجیح دی جائے گی، کیونکہ تقویٰ کے ساتھ اللہ کی مدد کا امکان بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ تو یہ بھی ہمیں ان آیتوں سے پتہ چلتا ہے۔ اس میں ایک اہم ترین سبق یہ بھی ملتا ہے کہ گناہ کرنے سے بھی انسان کے حوصلے پست ہوتے ہیں۔
جیسے حضرت طالوت نے بنی اسرائیل سے کہا کہ پیاس لگے اس کے باوجود پانی نہیں پینا ہے، تو ان کو آزمایا جا رہا تھا کہ ان میں تقویٰ کتنا ہے، تو انہوں نے گناہ کیا، اس گناہ کا وبال کیا آیا، حوصلے ہی پست ہو گئے اور ان کو فوج سے نکال دیا گیا، اور اللہ نے ایک بہت بڑی نیکی سے ان کو محروم کر دیا، ایسا جہاد جس کا قرآن میں ذکر ہے اس جہاد میں سے محروم کر دیا۔ تو ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بھئی اللہ نے ہم پہ بھی بہت سی چیزیں حرام کی ہیں، ٹھیک ہے ہم پہ دریا کا پانی پینا تو حرام نہیں ہے، لیکن ہم پہ فحش چیزیں دیکھنا حرام، نظر کی حفاظت ہم پہ فرض کی گئی ہے، شراب پینا حرام، نمازیں چھوڑنا حرام۔ تو ہمارے جو بھی مجاہدین ہیں، فوجی ہیں، جو بھی عسکری قوتیں ہیں، اگر وہ نمازوں کا، روزوں کا، تقوی کا اہتمام کریں گے تو پھر اللہ اس تقوی کی بیس پر ان میں ایسی صلاحیت پیدا کرے گا کہ ان کے حوصلے بلند ہوں گے اور ان کے لیے میدان جنگ میں لڑنا آسان ہوگا، اور ان کے لیے اللہ کی مدد کا آنا بھی آسان ہوگا۔ اللہ کی مدد عام طور پر متقیوں کے ساتھ ہوتی ہے، تو اس لیے ہماری عسکری اداروں کو چاہیے کہ تقوی کی راہ اختیار کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو میدان جہاد میں روزہ رکھتا ہے تو اس کو ایک روزے میں 1 سال کے روزوں کا ثواب ملتا ہے۔ ہاں، دوسری حدیثوں کو سامنے رکھ کے پتہ چلتا ہے کہ بشرطے کہ روزے کی وجہ سے ایسا نہ ہو کہ لڑنے کی طاقت ہی نہ رہے، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن عام حالات میں جن مجاہدین کی بارڈر پہ تشکیل ہوتی ہے، جو فوجی بارڈر سنبھالے ہوئے ہیں، وہ اگر بارڈر پہ نفلی روزے رکھیں گے، یعنی جو بھی عسکری قوتیں ہیں نا جو بارڈر پہ پہرا دے رہی ہوتی ہیں، تو وہ اگر اس پہرے کے دوران 1 روزہ رکھیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو 1 سال کے روزوں کا ثواب ملے گا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ 1 نماز پڑھیں گے تو 1 سال کی نمازوں کا ثواب ملے گا، وہ تلاوت 1 قرآن کی کریں گے تو ان کو 365 قرآن پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ احادیث سے اشارہ ملتا ہے، تو اس میں بھی ترغیب ہے کہ جو مجاہدین بارڈر کو سنبھالے ہوئے ہیں، جو عسکری قوتیں مسلمانوں کے دفاع میں لگی ہوئی ہیں، تو وہ میدان جنگ میں اپنی عبادت کو بڑھائیں، کم نہ کریں کہ ہم تو ویسے ہی مجاہد ہیں، ہمیں کیا ضرورت ہے عبادت کرنے کی۔ ان کو زیادہ ضرورت ہے، اس لیے کہ ان کو موٹیویشن ملے گی، اللہ کی مدد بھی آئے گی اور حوصلے بھی بلند ہوں گے۔ اور اگر وہ وہاں جا کے برائی کریں گے، گناہ کریں گے، نمازیں چھوڑیں گے، تو اس بات کا امکان ہے کہ اللہ کی مدد ہٹ جائے، اور اس بات کا بھی امکان ہے کہ آپ کے حوصلے بھی پست ہو جائیں، تو جیسے کہ ان کے حوصلے پست ہو گئے تھے۔ اور علماء نے ایک اور علمی نقطہ یہاں بیان کیا ہے، وہ یہ بیان کیا ہے کہ اللہ نے ان کو آزمایا کیوں۔ اس میں ایک حکمت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جب شور شرابہ ہوتا ہے نا، جنگ کے طبلے بجتے ہیں اور میدان میں نکلتے ہو، بہت سے جوشیلے لوگ جوش میں چلے تو جاتے ہیں، لیکن وہاں جا کے پتہ چلتا ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ تو اگر ان کو پہلے سے جدا نہ کر دیا جائے نا، تو وہ باقیوں کے حوصلے بھی پست کرنے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ اب دیکھیں بنی اسرائیل میں یہ لوگ جنہوں نے پانی پی لیا، اگر اللہ ان کو پانی کے ذریعے نہ آزماتا تو جو پیاس نہیں برداشت کر سکے گا وہ لڑے گا کہاں؟ تو پھر کیا ہوتا ہے، جب یہ لڑائی شروع ہوتی تو یہ میدان چھوڑ کے بھاگتے، تو جو لڑنے والے ہیں نا ان کے بھی حوصلے پست کرنے کا سبب بنتے۔ تو اس لیے اللہ نے ان کو آزمایا۔ اس میں ہماری عسکری قوتوں کو بھی ترغیب ہے کہ ہر آدمی کو لڑنے کے لیے نہ بھیجا جائے کہ جو بھی آ رہا ہے نعرے لگا رہا ہے مجھے بھیجو۔ نقصان یہ ہوگا کہ یہ کم وقت جب بھاگے گا نا تو جو لڑ رہے ہیں ان کے حوصلے بھی پست ہوں گے۔ تو ان کو پہلے ایک آزمائش سے گزارا جائے، اور دنیا کی تمام عسکری قوتوں میں اس کا اہتمام کیا جاتا ہے کہ ان کو پہلے آزمایا جاتا ہے کہ ملک کے لیے ان میں جان دینے کا عملاً جذبہ بھی ہے یا نہیں ہے، یہ صرف خالی خلی کی باتیں ہیں۔ تو یہ بھی ہمیں اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ پہلے ان کو آزمایا جائے، آزمانے کے بعد ان کی سلیکشن کی جائے، صرف زبانی نعروں اور دعووں پر، خالی پیلی کے دعووں پر اعتماد نہ کیا جائے۔ ایسے نعرے لگانے والے بہت ہوتے ہیں اور میدان میں جمنے والے بہت تھوڑے لوگ ہوتے ہیں۔ اور آخر میں اللہ نے کیا حکم دیا کہ اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو پھر کے ذریعے اللہ نے جالوت کو قتل کیا۔ اور اچھا، اس میں ایک ترغیب یہ بھی ہے کہ میدان جنگ میں دعائیں بہت مانگنی چاہیے، اپنے اسباب اور وسائل پہ اعتماد نہیں کرنا چاہیے۔ اگرچہ آپ پورے لاہو لشکر کے ساتھ لڑ رہے ہیں، لیکن وہاں بھی آپ نے کھڑے ہو کر دعائیں مانگنی ہیں، اور یہ دعا یاد کر لینی چاہیے ہمارے فوجیوں کو، ہماری عسکری قوتوں کو اور مجاہدین کو، یہ یاد کر لینی چاہیے، ربنا افرغ علینا صبراً، کہ اللہ تو ہم پر صبر کو انڈیل دے، وثبت اقدامنا، اور ہمارے قدموں کو جما دے، وانصرنا علی القوم الکافرین، اور اسلام دشمن قوتوں کے خلاف ہم جو لڑ رہے ہیں اے اللہ تو ان کے خلاف ہماری مدد کر۔ تو جو بھی اللہ کے راستے میں لڑیں گے ان کو چاہیے کہ اس دعا کو زبانی یاد کریں، اور جب بھی کوئی ایسا میدان گرم ہو تو یہ الفاظ اپنی زبان سے دہرایا کریں، بلکہ میدان جہاد کے بجائے اگر ملک کے اندر ہی شر پسند عناصر سے مقابلہ ہوتا ہے آپ کا، اس موقع پر بھی آپ کو یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ اور اس میں اللہ نے بتایا کہ داؤد علیہ السلام نے جالوت کو بہادری سے قتل کیا تو اللہ نے نبوت عطا فرما دی ان کو۔ تو میدان جنگ میں لڑنا اور جنگ کے
جنگ کے میدان میں بہادر ترین آدمی کو تلاش کر کے اس کا مقابلہ کرنا اتنی بڑی فضیلت ہے کہ اللہ نے پچھلی امتوں میں اس پر نبوتیں عطا کی ہیں۔ داؤد علیہ السلام میں یہ صلاحیت تھی کہ ایسی قوم کے میں ہونے کے باوجود اتنی بہادری دکھائی ہے، اللہ نے آپ کو بادشاہ بنا دیا اور ایسے ایسے معجزات عطا کیے جو دوسرے مقامات پر ہمیں ملتے ہیں۔ اور اس میں اللہ نے جہاد کی حکمت بھی بیان کی ہے۔ جو غیر مسلم لوگ کہتے رہتے ہیں اسلام تلوار سے پھیلا ہے، مسلمان جہاد کی باتیں کیوں کرتے ہیں، تو اللہ نے بتا دیا اللہ اگر لڑائیوں کا حکم نہ دیتا نا تو یہ زمین میں تو سارا فساد ہی پھیل جاتا۔ تو اخلاق کے بھی ایک حد ہوتی ہے، ایسا ہی نہیں ہے کہ اتنے میٹھے بن جاؤ کہ لوگ آپ کو نگلنا شروع کریں۔ بڑوں کی ایک مثال ہے کہ نہ اتنے کڑوے بنو کہ لوگ تھوک دیں، نہ اتنے میٹھے بنو کہ لوگ نگل جائیں آپ کو۔ تو اعتدال کی راہ اختیار کرنا ضروری ہے۔ اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے برحق ہونے پر ان آیات کو ختم کیا کہ یہ واقعات تو بنی اسرائیل کی کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو نہ لکھنا جانتے ہیں نہ پڑھنا جانتے ہیں، امی ہیں، اور آپ اہل کتاب میں کبھی رہے بھی نہیں ہیں، لیکن A to Z ان واقعات کو اتنی تفصیل سے اور ایسی بلاغت کے ساتھ بیان کرنا خود آپ کے نبی ہونے کی دلیل ہے۔ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، واقعی ہے پیغمبر آپ اللہ کے پیغمبروں میں سے۔